द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज एक दफा फिर मेरे साथ अमेरिका से शरीक गुफ्तगू हैं जावेद इनायत साहब। जैसा कि आप जानते हैं, ही इज अ वेल नोन इंटेलेक्चुअल एंड ऑथर और इनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। वे सब आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में अभी तक जो है वो ट्रायम्फलिज्म और चेस्ट थंपिंग का माहौल चल रहा है और अभी भी सोबर रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं हो रही कोई। और सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट जो दिया जा रहा है वो ये है कि पहलगाम जो टेररिस्ट अटैक था वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। लेकिन जो लोग भी ये दावा करते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या मीडिया पर्सनालिटीज हो, वो खुद कोई एविडेंस नहीं देते। इंडिया पे वो जरूर इल्जाम लगाते हैं कि जी आपने बगैर सबूत के ये इल्जाम लगा दिया, लेकिन वो खुद कोई सबूत नहीं देते कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे है। इसी तरह आपके इल्म में है कि खुशदार में एक वाकया हुआ, वो कहा गया कि 3-4 बच्चे जो हैं उसमें मारे गए और उस पे हमारे मीडिया ने यकजुबान होकर कहा कि ये इंडिया ने करवाया है। तो उस वक्त भी कोई एविडेंस नहीं दी गई। उस पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हम इसकी एविडेंस देंगे। तो ये जो रवैये हैं, कैसे आप देखते हैं इनको? क्या ये हेल्पफुल हैं लास्टिंग पीस अगर हम अचीव करना चाह रहे हैं इस रीजन में? बहुत शुक्रिया शकील चौधरी साहब। असल बात यह है कि अगर आप हिंदुस्तान पाकिस्तान के इस कम्युनल बंटवारे की बुनियाद को देखेंगे तो इसकी जो फाउंडेशन है वही असल में हॉस्टिलिटीज और नफरत की बुनियाद पर थी। और ये ब्रिटिश ने इस मुल्क का बंटवारा कराया इसी वजह से था कि इस खित्ते में कभी भी स्टेबिलिटी ना आए, पीस ना आए। और फिर चूंकि उस जमाने में कोल्ड वॉर का जमाना था तो उस हिसाब से भी इस खित्ते को उन्होंने इस्तेमाल किया। और यहाँ मिलिटेंसी और काउंटर मिलिटेंसी का सिलसिला 1947 से ही शुरू हो गया था। और उसका नतीजा आज आप देख लें कि खास करके ये पूरा खित्ता जो है वो एक ऐसे जंगी जुनून का शिकार हो चुका है। ना सिर्फ दोनों तरफ के समाजों के अंदर बहुत ज्यादा रेडिकलाइज हो चुकी है, बल्कि ये दोनों स्टेट जो हैं वो नॉर्मल फंक्शनिंग के उस पैरामीटर से भी नीचे उतर गई हैं। पाकिस्तान में तो चूंकि डिक्टेटरशिप्स भी रही हैं और ये तो कभी भी एक डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं रही, तो इसके लिए तो पीस जो है वो तो कभी भी अच्छा शगुन रहा ही नहीं है। बल्कि पाकिस्तानी जो जर्नल हैं वो हमेशा अपने पड़ोस में या अपने इर्द गिर्द में कोई ना कोई ऐसा ढूंढ लेते हैं सिलसिला जिससे वो वहाँ हमेशा कोई लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, मिलिटेंसी, टेररिज्म, इस तरह का सिलसिला चलता रहे। तो पहले तो ये अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी मगरबी मुल्क थे उसके कहने पर ये करते रहे रशिया सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में। और उसमें कामयाबी होने की वजह से गो के उसके बहुत सारे फैक्टर तो इंटरनल थे, लेकिन उन उसके बाद इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान ने एक एक पॉलिसी बना ली मिलिटेंसी को। गो के पाकिस्तान ने 1947 में भी कश्मीर में न सिर्फ मसल्ह जदोजहद के लिए दस्ते भेजे थे, बल्कि अपनी फौज भी भेजी थी सिविलियन कपड़ों में। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आज जो कुछ भी हो रहा है ये उसी का तसलसल है। पाकिस्तानी स्टेट अगर अपने अंदर एक फेडरेशन थी तो इसको चाहिए तो ये था कि ये एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक स्टेट बन जाती और ये अपनी जितनी भी इसकी फेडरेटेड यूनिट्स हैं उनको रीजनल पार्लियामेंट देती, उनको एम्पावर करते। और ये जो आपस में ये लड़ाइयाँ चल रही हैं या मरकज ग्रेज सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, इनको ये किसी हद तक अपने अंदर मर्ज कर लेते और एक नेशन स्टेट का प्रोसेस चलाते जिसको हम कौमी जमहूरी रियासत का प्रोसेस कहते हैं। वो इन्होंने यहाँ चलाया नहीं है और उसी फ्यूडल जो है वो माइंडसेट में ये फंसे हुए हैं। तो ये जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है ये उसका डायरेक्ट जो है वो रिजल्ट है कि तमाम कौम और कौमियतों को इस फेडरेशन में मसावियाना हकूक ना मिलने की वजह से या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ना होने की वजह से काफी हद तक लोगों को एलियनेट कर दिया गया। खास करके जो छोटी कौमियतों के लोग थे या फेडरेशन में जिनकी आबादी कम थी उनको एलियनेट कर दिया गया और वहाँ लोगों ने बंदूक उठा ली। गो के बलूचिस्तान में ये पांचवी मसल्ला बगावत है जिसमें से चार पहली बगावतें मसल्ला बगावतें पाकिस्तानी फौज ने बड़ी ब्रूटली कुचली हैं। तो इसी तरह हिंदुस्तान की कुछ रियासतों में भी मिलिटेंसी शुरू हो गई थी। जिस तरह पंजाब में खालिस्तान की तहरीक थी और कश्मीर में तो ये जो मिलिटेंसी
کی تحریک ہے یہ پاکستان نے ہی سپورٹ کر کے وہاں اس کو 1990 میں شروع کیا تھا. اس کے نتیجے میں بھی بہت زیادہ کلنگز ہوئی اور وہاں بھی بہت زیادہ انڈین آرمی نے بروٹل آرمی آپریشن کنڈکٹ کیے جس کے نتیجے میں بے شمار لوگ مارے گئے. چونکہ یہ پاکستان اور ہندوستان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف پراکسی وار شروع کر چکے ہیں اور اس خطے میں بڑے پیمانے پر یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. گو کہ پہلے ہندوستان اس طرح کی انٹرونشن نہیں کرتا تھا لیکن بنگلہ دیش میں ہندوستان کی ملٹری انٹرونشن سے پاکستانی اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے وہ بالکل ہندوستان کے ساتھ ایک انگیجمنٹ کی پالیسی بن گئی جو ملٹری انگیجمنٹ ہے. تو اس میں پاکستان نے بے شمار اٹیمپٹس کی کہ کسی طریقے سے کشمیر میں ملیٹنسی کرا کر یہ علاقے ہندوستان سے چھین لیے جائیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے جس کے نتیجے میں بہت زیادہ بلڈ شیڈ ہوا. تو بلوچستان بھی اصل میں ایک اسی بٹوارے کا ناصور ہے جس سے بلڈ رسک رہا ہے اور وہاں بلوچوں کے نوجوانوں کو بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری کا سامنا ہے. گو کہ یہ کبھی بھی قتل و غارت گری سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے چاہے جموں کشمیر کا مسئلہ ہو یا بلوچستان کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو. یہ ڈائلاگ سے بیٹھ کر بڑے آرام سے ان کو حل کیا جا سکتا ہے اور اس پورے خطے میں ہاسٹیلٹیز کو اینڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ یہ جو کالونیل مائنڈ سیٹ ہے اور یہ جو فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے اس کو یہ گیو اپ کریں گے. جی اچھا، تو ابھی کشمیر میں کیا سچویشن ہے آفٹر پہلگام؟ سننے میں یہ آیا ہے کہ پہلی دفعہ وہاں پہ کشمیریوں نے مظاہرے کیے ہیں کیونکہ ان کی روٹی روزی پہ ایک طرح سے لات پڑی ہے. وہ اتنا ریونیو مل رہا تھا ٹورسٹ سے، ملینز آف ٹورسٹ آ رہے تھے. تو کیا کچھ جو لوگ ہیں کشمیر کے انہوں نے سپورٹ کیا ہوگا نا ان ملیٹنٹس کو؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جو گوریلا ہوتا ہے اس کے لیے بغیر لوکل سپورٹ کے آپریٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو کیا ابھی بھی کشمیر میں اس طرح کی کنفلکٹنگ سچویشن ہے؟ لوگوں کے ذہن کچھ سوچ رہے ہیں، ان کا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ جی ہاں، یہ جو 2019 کا اسٹیٹ کا جو سٹیٹس ختم کر کے اس کو یونین ٹیریٹری تک ریڈیوس کر دیا گیا ہے اس کے بعد ڈیفینیٹلی کشمیر کے اندر جو سپریشن ہے وہ انڈین اسٹیٹ کا وہ چونکہ بڑھ گیا جس کی وجہ سے وہاں لوگوں کو پہلے بڑے پیمانے پر اٹھا لیا گیا تھا اور کافی لوگ سپریس ہو گئے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاموشی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں نے ہندوستان کی ان پالیسیز کو قبول کر لیا ہے جو 2019 میں ریاست کا درجہ ختم کیا گیا. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ملیٹنسی کی وہاں لوکل سطح پر اگر سپورٹ نہ ہو تو وہاں آپ کی کوئی بھی اس طرح کا جو منصوبہ ہوتا ہے اس کو آپ ایکسیکیوٹ نہیں کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہاں لوکل انوالومنٹ تھی تبھی تو وہاں انڈین آرمی نے لوگوں کے گھروں کو بھی بلاسٹ کیا ہے اور تقریباً کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ 12 سے 15 گھروں کو وہاں اڑایا گیا ہے اور ان کو ختم کیا گیا ہے. تو ظاہر ہے وہ گھر ڈیمالش کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ لوگ انوالو تھے یا ان کی فیملی کے کچھ ممبرز انوالو تھے. وہ کہ یہ ہونا نہیں چاہیے. یہ بھی ایک میرے خیال میں ایکسٹریم اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں جو بہت برے طریقے سے لوگوں کو وہاں ہراساں کر کے لوگوں کو بے گھر کر کے مار کر قتل کر کے وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس سے اور بڑھ جاتی ہے ملیٹنسی اور لوگوں کی جو گریونسز ہیں وہ اور بڑھ جاتے ہیں. اور کشمیر میں بھی کسی حد تک گریونسز تو بہت بڑھ گئے ہیں لیکن کشمیر کے لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ملیٹنسی کرنے سے یا ٹیررزم کرنے سے ان کا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. ظاہر ہے کبھی بھی آپ ملیٹنسی سے کسی فوج کو یا کسی کنٹری کو شکست تو نہیں دے سکتے ہیں. ہر کنٹری کے اندر اتنی کیپیبلٹی یا کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی ریبیلین کو وہ کرش کر سکتے ہیں. اس طرح آپ اگر پاکستان میں بھی دیکھیں گے تو جتنی بھی ملیٹنسی کی تحریکیں ہیں ان کو پاکستانی فوج بڑے آرام سے کرش کر سکتی ہے. اور انڈین آرمی تو کسی حد تک پنجاب میں اور نارتھ ایسٹ میں جو ماوسٹ موومنٹس تھیں ان کو کسی حد تک وہ کرش کر چکی ہے. اور کشمیر کی جو تحریک تھی اس میں بھی بہت بڑے پیمانے پر ملیٹنسی کو لانچ کیا گیا تھا اور یہاں لوگوں کی سپورٹ بھی اس کو حاصل تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ آج تقریباً 30-35 سالوں کے بعد کشمیر کی ملیٹنسی اس قدر ریڈیوس ہو چکی ہے کہ وہاں چند لوگ ہی ٹیررزم کرنے جاتے ہیں یا وہیں سے کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو ڈائریکٹ رزلٹ ہوا ہے
وہ کشمیریوں کی زندگی پر بہت پڑا ہے. ایک تو وہاں لوگ بہت مر گئے ہیں، ہر گھر سے کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی فرد مر گیا ہے، اور لوگوں کے اپنے ذاتی دکھ اور اپنی ذاتی جو ان کے گریونسز ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں. ہر فیملی کے اگر کوئی بندہ مر جائے تو ان کا اپنا بھی دکھ شامل ہو جاتا ہے اس میں. تو اسی طرح آپ اگر دیکھیں گے تو کشمیریوں نے اگر اس ٹیررسٹ ایکٹ کو جو پہلگام میں ہوا اس کے خلاف اگر بڑے پیمانے پر باہر نکل کر ریسنٹمنٹ شو کی اور اس کے خلاف جذبات کا اظہار کیا، تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کشمیری عوام کو تو اس چیز کا 100% احساس ہو چکا ہے کہ وہ کبھی بھی ملیٹنسی سے یا اس طرح کے معصوم لوگوں کے قتل عام سے ان کو تو کچھ بھی رائٹس ملنے والے نہیں ہیں. ظاہر ہے ایک علاقے کے اندر اگر کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا ہے تو اس کو یا تو آپ کچھ باتیں اس کی مانیں گے، کچھ باتیں آپ گورنمنٹ کی مانیں گے، تو کہیں آپ کی جو جا کر صلح ہو جائے گی. لیکن اگر آپ ایک دوسرے کو اسی طرح مارتے رہیں گے اور معصوم لوگوں کو ہراساں کرتے رہیں گے اور ان کا خون بہاتے رہیں گے تو یہ کنفلکٹ اور یہ اسی طرح کی مار دھاڑ چلتی رہے گی. لیکن کشمیری عوام نے نہ صرف اس طرح کی دہشت گردی کو کنڈم کیا ہے بلکہ اس وقت پہلی بار کشمیری عوام نے سڑکوں پر آ کر اس عمل کو رد کیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ اس دہشت گردی سے کشمیر کے عام لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کو اپروو کرتے ہیں. اس کی انہوں نے بھرپور مخالفت بھی کی اور اس کا اظہار بھی کیا. ظاہر ہے یہ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ بھی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہماری روزی روٹی کا مسئلہ نہ بھی ہو تب بھی کشمیری کلچر جو ہے وہ ایک اینشنٹ کلچر ہے، ایک بہت ہی سٹرانگ وہاں لوگوں کی ایک رہن سہن اور طریقہ کار اور لائف سٹائل ہے. تو وہ کبھی بھی ملیٹنسی وہاں کا کلچر ہی نہیں رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا لرننگ سینٹر رہا ہے اور کشمیر وشو ودیالیہ تو صدیوں پرانا جو ہے وہ لرننگ سینٹر رہا ہے. تو یہ لوگ آج بھی اسی طرف کی ٹینڈنسی رکھتے ہیں جس میں پڑھنے لکھنے کا کام ہے. اس میں کشمیری پنڈت بھی شامل تھے، یہ سارے لوگ جو ہیں اس طرف ٹینڈنسی رکھتے ہیں. ملیٹنسی تو میرے خیال میں یہ بہت ان کے سماج کو بہت برے طریقے سے اپ سائڈ ڈاؤن کر گئی ہے اور اب کشمیری عوام نے ریئلائز کر لیا ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کشمیری عوام نے ریاست جموں کشمیر کے ڈسپیوٹ کو گیو اپ نہیں کیا ہے، وہ اس کو ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہی مانتے ہیں اور اس کا سلوشن بھی چاہتے ہیں تاکہ ہندوستان پاکستان کے بیچ میں بھی یہ کنفلکٹ ختم ہو اور یہ لوگوں کو استعمال کرنا بند کریں. جاوید صاحب، جب 2019 میں انڈیا نے 370 ریپیل کیا اور اس کے بعد وہاں پہ کچھ پابندیاں لگیں انٹرنیٹ پہ باقی چیزوں پہ، تو ہمارے ہاں جو ہے بہت سے لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ جب یہ پابندیاں ختم ہوں گی تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اور پتہ نہیں وہاں پہ کیا انقلاب آ جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ کوئی خاص ریئیکشن اس کا نہیں آیا اور جو واقعات ہوتے تھے سٹون پیلٹنگ کے وہ بند ہو گئے. تو کیا کشمیری جو تھے وہ ملیٹنسی سے اس حد تک تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے they felt a sense of relief. اب دیکھیے نا، وہاں ہمارے ہاں تو یہ خبریں نہیں آتی، لیکن انٹرنیشنل میڈیا آپ دیکھیں یا سوشل میڈیا ہی دیکھ لیں تو وہاں پہ بٹا کراٹے جیسے لوگ پیدا ہو گئے تھے کہ جن کو آرڈر ملتا تھا، اس کا ویڈیو موجود ہے، وہ پکڑا گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ مجھے تو آرڈر ملتا تھا، جس کا آرڈر ملتا تھا میں اس کو مار دیتا تھا. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں، اور پھر جو باہر سے ملیٹنٹس گئے انہوں نے ایک خاص طرح کا ایک اسلامک پیور اسلامک کلچر وہاں امپوز کرنے کی کوشش کی گئی. وہاں کی خواتین جو ہیں وہ جو کھیتوں میں جا کے اپنے مردوں کی ہیلپ کرتی ہیں، اس سے انہوں نے اس پہ ان کو اعتراض تھا. خواتین کے پڑھائی لکھائی پہ ان کو اعتراض تھا. پھر مزارات کی وہ بے حرمتی کرتے تھے، اس طرح کی بھی خبریں آئیں. اب دیکھیے نا، وہاں پہ آسیہ اندرابی جیسے لوگ تھے. اب آسیہ اندرابی یا سید علی گیلانی، کیا وہ کوئی پروگریسو ویژن تھا ان کا؟ جی، جی مطلب پاکستان کے جو اتحادی تھے وہاں پہ وہ اس طرح کے لوگ تھے. آسیہ اندرابی ہو گئی، سید علی گیلانی ہو گئے، اے جی نورانی جو بہت بڑے سکولر تھے انڈیا کے اور کشمیر پہ ایکسپرٹ تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ سید علی گیلانی جو ہیں ہی از این ایکسٹریمسٹ، یو کی ناٹ ریزن ود ہم. اور دوسرا آپ کے علم میں ہوگا کہ سید علی گیلانی نے اسامہ بن لادن کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، غائبانہ نماز جنازہ سری نگر میں، اور سعید نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی لاہور میں. تو یہ جو ہے نسبت، مطلب کیا تعلق ہے بھئی آپ کا اسامہ بن لادن سے؟ تو کشمیر کی موومنٹ کو گویا انہوں نے انڈائریکٹلی اسامہ بن لادن سے جوڑ دیا. تو یہ جو چیزیں ہیں، اور پھر ہم بات کریں گے کہ کشمیر کا جو ہے آئیڈیل سولوشن تو بہت ہو سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکل سولوشن، ورکیبل سولوشن کیا ہے؟ جی پلیز.
جی، یہ بات آپ کی بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کشمیر میں جو ملیٹنسی پیدا کی گئی ہے، جن گروپس کو وہاں ملیٹنٹ رول دیا گیا، وہ لوگ انتہا درجے کے ایکسٹریمسٹ، اور وہ کوئی کسی انسانی آزادی یا کسی سماجی حقوق کے یا کسی اکنامک رائٹس کے یا کسی ٹیریٹوری کے ریجنل حقوق کے تو حامی نہیں تھے، لیکن وہ خالصتاً میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی جو گلوبل جو ایک ایکسٹریمسٹ تحریک تھی، یہ اسی سے کسی حد تک امپریس تھے، اور اسی سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اسلامک ملیٹنسی کا روپ ڈال لیا۔ اس سے پہلے وہاں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے لوگوں نے ملیٹنسی کا آغاز کیا تھا، جو ریاست جموں کشمیر کی آزادی اور مکمل انڈیپینڈنس کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن ان کو بھی انہوں نے ود ان 2-3 ایئرس ریپلیس کر دیا، اور ان کے لوگوں کو بڑے پیمانے پر ان ہی گروپوں نے نہ صرف قتل عام کرنا شروع کر دیا، بلکہ ان کے بہت سارے کمانڈروں کو جماعت اسلامی کے جو حزب المجاہدین گروپ تھا، انہوں نے ہوں وہاں قتل کیا۔ پھر یہ آپس میں بھی لڑنے لگے، جو سارے پرو پاکستانی جہادی گروپ تھے نا، یہ ایک دوسرے کو ہوں بھی پاور سٹرگل میں ایک دوسرے کا بھی قتل عام کرنے لگے۔ اور ہوں یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ تو کسی بھی حوالے سے آزادی یا حقوق کی تو جنگ ہی نہیں تھی، یہ تو ایک ایکسٹریم قسم کی حقوق چھیننے کی جنگ تھی۔ عورتوں پر ہوں تیزاب پھینکے گئے، سری نگر جیسے میٹروپولیٹن سٹی میں عورتوں کو باہر نکلنے پر ان ملیٹنٹس نے پابندی لگا دی، برقعے پہنائے، ان کے لائف سٹائل پر حملے کیے، ان کے رہن ہوں سہن پر حملے کیے، اور ان پر ایک خاص قسم کا لائف سٹائل امپوز کرنے کی کوشش کی، اور خاص قسم کا ایک فرقہ جو ہے وہ مذہبی اسکول آف تھاٹ ان کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کی، جو سراسر کشمیری کلچر اور کشمیر کی تاریخ کے اس بالکل تناظر میں دیکھا جائے تو یہ اس کے منافی تھا۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان ملیٹنٹس نے کشمیری عوام کا کوئی فائدہ نہیں کیا ہے، بلکہ بڑے پیمانے پر کشمیری عوام کا نقصان کیا۔ وہاں سے پاکستان کی طرف سے جو ملیٹنٹس گئے، اس میں تو بہت سارے افغان تھے، اور کافی ادھر ادھر کے جو لوگ تھے نا ملیٹنٹ سے، وہ بھی بھیجے گئے تھے، اور پاکستان کے کچھ علاقوں سے بھی لوگ گئے تھے۔ اور اب آپ دیکھیں گے تو ان کا بھی لوکل جو کشمیری ملیٹنٹس تھے، ان کے ساتھ بھی ان کا کلیش تھا کہ یہ لوگ یہاں آ کر ہمارے کلچر پر حملہ کرتے ہیں، ہمارے لوگوں پر حملے کرتے ہیں، عورتوں پہ حملے کرتے ہیں، تو وہاں کے لوکل کلچر میں تو ان کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ اگر یہ لوگ اس طرح کرتے رہے تو ہماری تو سپورٹ بیس ہی ختم ہو جائے گا عوام میں۔ تو ظاہر ہے ان لوگوں نے بھی گن اٹھا لی تھی، اور دوسری طرف انڈین آرمی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر وہاں پہنچ گئی تھی۔ تو ایک طرف تو عوام جو ہے وہ ملٹری کے اس آپریشن میں پھنس گئے، دوسری طرف ان جہادی تنظیموں کے جبر و تشدد میں پھنس گئے، تو دونوں طرف سے لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ اسی وجہ سے کشمیر کے اندر یہ جو انتہا درجے کا جو ایکسٹریم اسکول آف تھاٹ ہے، جس کو آپ سنی وہابی اور وہ جو سلافسٹ قسم کے جو گروپ تھے نا، یہ ہوں وہاں ڈومیننٹ کر گئے تھے، لیکن ان کو انڈین آرمی نے کافی عرصہ لگا کر ان کو اوور ویلم کیا اور ان کو کسی حد تک ایلیمینیٹ کیا۔ تو جب یہ 2019 کا واقعہ ہوا تھا اور اس کو یونین ٹیریٹری بنایا گیا تھا، وہ تو انڈین سٹیٹ نے اپنے مسل فلیکس کرنے کے لیے، اور کسی حد تک مودی سرکار کا جو ایک ایجنڈا ہے وہ بھی ایک ایکسٹریم ایجنڈا ہی تھا، اس کی بنیاد پر انہوں نے وہاں کشمیریوں کو ہیومیلیٹ کیا، ان کو ذلیل کیا، ان کے لوگوں کو اٹھا لیا اور بہت سارے لوگوں کو غائب کر دیا۔ اسٹیٹ نے بھی کافی جبر کیا اور لوگوں کو بالکل آج بھی جیلوں میں ہی ٹھونسا ہوا ہے۔ تو اس کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپورٹ نہیں کی جا سکتی، انڈین سٹیٹ کو بھی یہ پالیسیز بدلنی ہوں گی، اس سے کبھی بھی کوئی سلوشن سامنے نہیں آئے گا۔ گو کہ انڈین سٹیٹ نے اس ملیٹنسی کو ایلیمینیٹ کر دیا تھا، اور اس کے بعد جا کر انہوں نے یہ سٹیپس اٹھائے اور یہاں اسٹیٹ کا درجہ ختم کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہاں سخت گیر جو ہے وہ کاروائیاں شروع کر دی ہیں، لوگوں کو بالکل ان کے ڈیموکریٹک رائٹس چھین لیے، ان کے بیسک جو آئیڈینٹی تھی وہ چھین لی، اسٹیٹ کا سٹرکچر چھین لیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کے اندر ریسنٹمنٹ تو بہت پیدا ہوئی، لیکن وہ دب گئی، وہ کسی طور بھی وہ اپنے طور پر اس کو ایکسپریس نہ کر سکے، اور وہاں آج بھی اس طرح کا ڈیموکریٹک پروسیس
نہیں ہے، لیکن یہ جو ٹیررزم کیا گیا ہے اس کو کسی حد تک ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی اوور ویلمنگ میجارٹی اس کو بھی ریجیکٹ کر چکی ہے، لیکن انڈین اسٹیٹ کے ساتھ جو ان کے گریوینسز ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور یہ کانفلکٹ حل نہیں ہوا ہے، اس کا سلوشن نہیں ہوا ہے، چونکہ یہ پوری ریاست جموں کشمیر کا کانفلکٹ ہے، اور ہمیں اچھی طرح سے پاکستانی عوام کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پوری ریاست جموں کشمیر مسلم اسٹیٹ نہیں ہے، مسلم میجارٹی اسٹیٹ ضرور ہے، لیکن ریاست کے اندر ایسے خطے بھی ہیں جہاں ہندو میجارٹی میں بھی ہیں اور بدھسٹ میجارٹی میں ہیں، جیسے لداخ کے لیہ علاقے میں بدھسٹ میجارٹی میں ہے، کارگل میں مسلم میجارٹی میں ہے، اسی طرح جموں صوبے میں ہندو اور سکھ میجارٹی میں ہے، سکھ تو 3% ہی ہیں یا 2% ہیں، لیکن غیر مسلم میجارٹی ایریاز بھی ہیں، کشمیر میں مسلم میجارٹی ہے، اوور ویلمنگ میجارٹی ہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں مسلم میجارٹی ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کا سولوشن ہم کسی مذہب دھرم کے نام پر نکالیں گے یہ پاسبل ہی نہیں ہے، چونکہ مہاراجہ ہری سنگھ نے بھی 1947 میں ہلاک یا ایکسیشن کو اس لیے ڈیلے کیا تھا کہ اس کو یہ پتا تھا کہ میری ریاست میں تو بہت بڑی آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ تو غیر مسلموں پر مشتمل ہے، تو کیسے وہ پاکستان میں شامل ہوتا، اور اسی طرح وہ ہندوستان میں جانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، چونکہ کشمیر کے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہندوستان کے خلاف تھا اس وقت، خاص کر کے جموں کے مسلمان، تو یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی سچویشن ہے، اس کو ہندوستان اور پاکستان دونوں مل کر یہ اپنے دونوں نے اس کو بائی لیٹرل یا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو یونیلیٹرل طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے، بائی لیٹرل طریقے سے انہوں نے 3 جو ہے وہ ایگریمنٹ کیے ہیں، تاشکند ایگریمنٹ کیا، شملہ ایگریمنٹ کیا، لاہور ڈکلیئریشن کیا، لیکن اس کا کوئی رزلٹ تو نہیں نکلا ہے، یونائٹڈ نیشن میں بھی جتنی بھی ریزولوشن تھیں وہ بھی بائی لیٹرل ہی تھیں، وہاں کشمیری عوام کو 2 ہی آپشن دیے گئے تھے کہ آپ پلیبیسائٹ میں یا انڈیا کے چوز کریں گے یا پاکستان کو، تو وہاں بھی یہ بائی لیٹرل ایشو ہے، لیکن اصل جو اس مسئلے کی نیچر ہے یا اس کنفلکٹ یا اس ڈسپیوٹ کی نیچر ہے وہ ٹرائی لیٹرل ہے، اس میں جموں کشمیر کے عوام کو مائنس کر کے ہندوستان پاکستان نے جتنی اٹیمپٹس کی ہیں بائی لیٹرلی یا یونی لیٹرلی وہ فیل ہو گئی ہیں۔ جاوید صاحب، آپ جب یہ کہتے ہیں کہ جی 370 کے ختم کرنے سے کشمیریوں کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی، تو کیا انڈیا کی جو 28-29 ریاستیں ہیں تو وہاں پہ اگر ان کو 370 نہیں ملا تو کیا ان کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی، یا پاکستان میں سندھیوں کی یا بلوچوں کی یا پشتونوں کی یا پنجابیوں کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی کہ یہاں 370 نہیں ہے؟ تو یہ آرگومنٹ تو کافی ویک لگتا ہے۔ آئیڈیل سولوشن تو بے شمار ہو سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکل سولوشن اس کا جو ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی ہے کہ آپ لائن آف کنٹرول کو سافٹ بارڈر کے طور پہ مان لیں، لوگوں کو آنے جانے کی فیسلٹی دیں، اور مے بی 20 ایئرز کے لیے 30 ایئرز کے لیے، جیسے اس سے پہلے بھی تجاویز آئی ہیں، کشمیر کو آپ فریز کر دیں؟ ورنہ جو ہے اگر آپ آئیڈیل سولوشن کی بات کریں گے کہ جناب کشمیریوں سے پوچھ لیں، تو وہ تو اگر 78 ایئرز میں نہیں ہوا تو آئندہ 78 ایئرز میں بھی نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ وی آر کنڈیمڈ ٹو ریپیٹ دا پاسٹ۔ تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو کشمیر کا کانفلکٹ یا ڈسپیوٹ پیدا ہوا ہے یہ ہندوستان کے کمیونل بٹوارے سے پیدا ہوا ہے، اور کمیونل بٹوارے نے اس خطے کا جو حشر کیا ہے اس کے آج 78 سالوں کے بعد جو ہمارے سامنے رزلٹس ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ ہندوستانی سماج اور پاکستانی سماج بھی ہمارے سامنے ہے، کشمیر کا جو خطہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور پھر انٹرنیشنلی بھی دیکھ لیں، اکنامک بیکورڈنیس دیکھ لیں، پولیٹیکل سوشل کلچرلی ہم کتنے ڈیمیج ہوئے ہیں، اور ہماری جو تہذیبی جو اس کے جو بیڈ ہماری تہذیب پر جو بیڈ اثرات پڑے ہیں اس کے آپ دیکھ لیں کہ کتنے زیادہ ڈیمیج ہو گئے ہیں۔ تو پہلے تو ریاست جموں کشمیر کے ڈسپیوٹ کی نیچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک کمیونل بٹوارے نے اس کا کنفلکٹ پیدا کیا، ڈسپیوٹ پیدا کیا، اگر ہم اسی کو حل یعنی سولوشن بنا کر پیش کرتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی جو پرابلم ہے وہی سولوشن کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست جموں کشمیر بٹوارے کی وجہ سے، ہندوستان کے بٹوارے کی وجہ سے یہ پاکستان کا یہ موقف ہے کہ یہ چونکہ مسلم میجارٹی اسٹیٹ ہے تو یہ اس کو مل جائے، اب ہندوستان کہتا ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے چونکہ ایکسیشن کر لیا تھا تو وہ اس وجہ سے یہ پوری ریاست اس کو ملنی چاہیے، تو کیا یہ پریکٹیکل حل ہے؟ یہ پریکٹیکل حل نہیں ہے، بلکہ یہی ڈسپیوٹ ہے، یہی پرابلم ہے، تو اب اسی پرابلم
प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन बनाकर अगर पेश करेंगे तो वो तो सॉल्यूशन ना हुआ, वो तो प्रॉब्लम चल रहा है। ख्याल में हमें ये देखना चाहिए कि जो हिंदुस्तान का कम्युनल बंटवारा है, इसने इस खित्ते का जो डैमेज किया है, उसको ब्रिज किया जाए, और उसके बाद ये जो डिस्प्यूट है, ये उसी कम्युनल बंटवारे को जब हम ब्रिज करेंगे या अंडू करने की कोशिश करेंगे, गो के अंडू का मतलब अब ये नहीं हो सकता है कि आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दोबारा जम कर दें, ये तो अब पॉसिबल नहीं रहा है और ना ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। तो इनको ब्रिज किया जा सकता है। आज की जो दुनिया है वो तो ग्लोबल वर्ल्ड है, इसमें आप इकोनॉमीज को देख लें, कनेक्टिविटीज को देख लें, पूरी दुनिया की जो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने नेशन स्टेट को उस तरह खत्म कर दिया है, और वो पूरी इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी को आपस में जम कर दिया है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा जो खित्ता है वो आज भी लीस्ट कनेक्टिविटी है, और ये बहुत सारी चीजों से महरूम है। और ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान का जो कम्युनल बंटवारा हुआ है वो भी एक हस्टाइल जो है वो स्टेट का नजरिया बन गया है। टू जी। नेशन थ्योरी या भी जो थ्योरी है, इसको खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान को ब्रिज करें इसको, और फिर ट्राइलेटरल जो है वो डायलॉग शुरू करें। ट्राइलेटरल डायलॉग शुरू करने का मतलब ये है कि हम इस मसले का ऐसा सोल्यूशन निकालें जो हिंदुस्तान को भी कबूल हो, पाकिस्तान को भी कबूल हो, और जम्मू कश्मीर के अवाम भी उससे मुतमईन हो जाए, ताकि ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और उसका बेस्ट जो सोल्यूशन है वो हमारे जो बाबू सिंह जी हैं, जम्मू कश्मीर के साबिक मिनिस्टर, उन्होंने बाकायदा एक रिटन शक्ल में भी दिया हुआ है कि भाई इस पहले तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ट्राइलेटरल डायलॉग किया जाए, और उसके बाद जो है वो बट इस हिंदुस्तान के कम्युनल बंटवारे की जो बेसिक आइडियोलॉजी है, टू नेशन थ्योरी, उसको खत्म करने के लिए इसको ब्रिज किया जाए। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं वो उसी से पैदा होते हैं, तो इसको खत्म किया जाए, और रियासत जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कंडोमिनियम बनाया जाए, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक कन्फेडरेशन बनाई जाए, और फिर उसमें जो सार्क ममालिक हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं, फिर अफगानिस्तान, ईरान को भी हम शामिल कर सकते हैं, और इस पूरे खित्ते को हम एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का हब बना सकते हैं। हमारे साथ चाइना है जो पूरी दुनिया में इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है और बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुकी है, तो हमें उससे भी सीखना चाहिए और जी। अमेरिका से भी सीखना चाहिए। जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कन्फेडरेशन वाला आइडिया तो बहुत एडवांस्ड आइडिया है। हम तो जो है एक दूसरे को तबाह करने पे तुले हुए हैं इस वक्त, तो ऐसे लग रहा है। तो जो हम बेबी स्टेप्स ले सकते हैं, जो छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, वो भी हम ले नहीं पा रहे। और आपने टू नेशन थ्योरी की बात की सर, हमारे यहाँ तो हाईएस्ट लेवल से ये कहा जाता है जी, टू नेशन थ्योरी तो हमारे लिए बड़ी मुकद्दस है। हमारे आर्मी चीफ ने, आपको पता है कि अप्रैल में जो बयान दिया था, और सरदार मसूद जो हैं एजेके के फॉर्मर प्रेसिडेंट और फॉर्मर एम्बेसडर, उन्होंने कहा था कि हम टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे कश्मीर के मसले का हल चाहते हैं, इसका रेजोल्यूशन चाहते हैं, और टू नेशन थ्योरी की बुनियाद जो है वो इस्लाम है। तो हमारे जो हैं सीनियर लोग जो हैं, जब इस तरह की बात करेंगे तो फिर रेजोल्यूशन के दरवाजे तो बंद होते जाएंगे। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि यासीन मलिक का जो केस है उस पे पाकिस्तान में बहुत से लोग कहते हैं कि जी उनके ऊपर फॉल्स एक्यूजेशंस थे और उनको फॉल्स एक्यूजेशन की बेसिस पे सजा दी गई। तो आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए ये तो बहुत मुश्किल है ये बताना कि उनके ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन है या सही एक्यूजेशन है, चूंकि वो पहले भी जेल में तो थे, उन्होंने मिलिटेंसी को तो लीड किया था और वो JKLF के ही थे। लेकिन मसला ये है कि जब उन्होंने मिलिटेंसी शुरू की तो ये वाहिद आदमी थे जिसके ग्रुप ने सबसे पहले 94 में या 93 में इन्होंने मिलिटेंसी को न सिर्फ ख़त्म किया, बल्कि बाकायदा ऑफिशियली इंडिया की गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके, डायलॉग करके इन्होंने मिलिटेंसी को ख़त्म किया और इनने बंदूक छोड़ दी। क्योंकि एक तरफ तो इन पर इंडियन आर्मी का बहुत ज़्यादा प्रेशर था और इनके लोगों को मारा जा रहा था, दूसरी तरफ जो मिलिटेंट्स थे, इस्लामिक मिलिटेंट्स, वो भी इनके लोगों को मार रहे थे। तो शायद इस वजह से इन्होंने बेहतर समझा कि अपने लोगों को बचाने के लिए ये इंडिया के साथ मुज़ाकरात करते रहे, डायलॉग करते रहे। तो उसके नतीजे में इनको छोड़ दिया गया था, और फिर इनको बाकायदा ना सिर्फ पाकिस्तान आने जाने बल्कि बाहर आने का भी इनको अलाउ किया गया, और ये काफ़ी अरसे तक बाहर भी आते रहे।
اور لوگوں سے بات چیت بھی کرتے رہے، اور یہ پھر انڈین گورنمنٹ اس وقت جو منموہن سنگھ کی گورنمنٹ تھی ان کے ساتھ انہوں نے ڈائلاگ بھی کیے تھے۔ گو کہ یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ ریل کانفرنس کا ہی حصہ ہے، ان کا گروپ جو ہے JKLF، لیکن ان کو بعد میں جب 2019 سے پہلے ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور ان پر وہی پرانے کیس دوبارہ جس کے لیے ان کو ایک دفعہ چھوڑ دیا گیا تھا کمپرومائز کر کے، ان کو دوبارہ جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید ان کی جو وائف ہیں وہ ان کی پارٹی کی حامی نہیں ہے، وہ پرو پاکستانی ہے، یا پھر وہ ان کی پارٹی کی نہیں ہے، وہ پاکستان میں رہ کر وہ انڈیا کے خلاف بڑے پیمانے پر وہ کیمپین کر رہی تھیں، تو شاید اس کا بھی اثر جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ نے لیا ہو، اور یاسین ملک کو دوبارہ گرفتار کر کے ان کو باقاعدہ انہی پرانے کیسز میں، جس میں ایئر فورس کے کچھ لوگوں کا قتل بھی ان کے ذمہ تھا، اور کچھ اور جو ہے وہ مرڈر کیس بھی تھے ان کے، اور ملیٹنسی اور کچھ اور بھی کیسز ہیں، تو اس میں جو ہے وہ شاید ان کو عمر قید کی سزا بھی دے دی گئی ہے، جس میں یاسین ملک نے اس دفعہ اس کیس کو لڑنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور یک طرفہ ہی انڈین گورنمنٹ نے، کورٹ نے ان کو سزا دے دی تھی۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایسے لوگ تو ہندوستان کی جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں، اور کافی لوگوں کو ہندوستانی گورنمنٹ نے بہت لمبے عرصے تک جیلوں میں رکھا ہوا ہے، اور اس طرح لوگوں کو جیلوں میں رکھنے سے یا اس طرح گورنمنٹ کی طرف سے سزائیں دینے سے ظاہر ہے یہ کانفلکٹ تو ختم نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کانفلکٹ کا یہ سولوشن ہے۔ کسی بھی انڈیویجول کو آپ مار بھی دیتے ہیں، یا کتنے لوگوں کو انڈین فوج نے مار بھی دیا، یا پاکستانی فوج کتنے لوگوں کو بلوچستان میں مار رہی ہے، تو اس سے تو یہ کانفلکٹ تو حل نہیں ہوگا نا۔ آپ اس کو ویکتی طور پر کریش کر لیں گے، لیکن ساری آبادی کو آپ قتل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی فالس ایکوزیشنز تھے تو پھر آپ کیوں نہیں کنٹیسٹ کرتے؟ پھر تو آپ بھرپور کوشش کرتے ہیں نا کہ جی یہ ایلیگیشنز ہیں، یہ غلط ہیں، اور یہ میری ایویڈنس ہے۔ اور ان کی جو وائف ہیں، یاسین ملک کی جو وائف ہے مشال ملک، وہ تو ایکچولی ہیں ہی پاکستانی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بمشکل چند ہفتے ان کے ساتھ رہی ہیں، تو کیوں نہیں گئی یہ سری نگر؟ اگر انہوں نے شادی کی تھی اور وہ سیریس تھیں اس کے بارے میں، why did she continue to live in پاکستان؟ نہیں، وہ گئی تھی میرے خیال میں، وہاں یہ رہی ہیں کچھ عرصہ، ان کی ایک بچی جی، بھی ہے، لیکن بہت کم عرصہ وہاں رہی جی۔ لیکن بعد میں شاید ان کو نہیں جانے دیا گیا، اور ان کو انڈیا نے ویزا ہی نہیں دیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو کورٹ سسٹم ہے، اب دیکھ لیں کہ کورٹ سسٹم بھی اس طرح کا نہیں رہا ہے۔ انڈیا میں جو کورٹ ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے پریشر میں آ کر انہوں نے ایسے فیصلے کر لیے ہیں، یا لوگوں کو پکڑ دھکڑ کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس سے ہم کچھ بھی فائنل رائے اس لیے نہیں قائم کر سکتے ہیں کہ انہی کیسز میں تو انڈین گورنمنٹ نے یاسین ملک کو پہلے رہا کر دیا تھا، اور کمپرومائز کر دیا تھا، اور ان کے ساتھ کچھ معاملات طے کر دیے تھے۔ پھر کچھ 7-8 سالوں کے بعد یا 10 سالوں کے بعد پھر ان کو گرفتار کیا، اور انہی کیسز میں ان کو سزا دی، جن کیسز کو ختم کر کے ان کو دوبارہ فری کر دیا تھا۔ ہاں، وہ تو آپ کو پتا ہے نا، بٹا کراٹے جیسا جو روتھلیس مرڈرر ہے وہ بھی رہا ہو گیا تھا، اس لیے کہ لوگ سامنے نہیں آتے تھے، ایویڈنس نہیں دیتے تھے، اور کورٹس بھی جو ہیں وہ ملیٹنٹس کے پریشر میں رہتی تھی، تو وہ تو ایک دوسری کہانی ہے۔ اچھا جاوید صاحب، میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا، ایک کتاب ہے ریڈرز ان کشمیر، جی تو جی میجر جنرل اکبر خان کی وہ کتاب ہے، اور اس میں کچھ بڑے انٹرسٹنگ چیزیں ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ having penetrated into the state, that means Jammu and Kashmir, at lightning speed 115 miles in 5 hours, they were now just 4 miles from Srinagar, within sight of its twinkling light. تو یہ جو مجھے بتائیے کہ 115 میل ان ٹرائبل ریڈرز 115 میل کو وہ بہت بڑا کارنامہ بنا کر پیش کر رہے ہیں 5 دنوں میں، اور کہہ رہے ہیں جی لائٹننگ سپیڈ تھی۔ یہ what kind of lightning speed is this؟ لائٹننگ سپیڈ نہیں تھی، ان کو بسیں، ٹرکس اور باقاعدہ ٹرانسپورٹیشن مہیا کی گئی تھی، اور یہ تو پورا جو ریکارڈ ہے یہ باقاعدہ اس نے نہ صرف ان کے ملٹری آفیسرز نے بیان کیا ہوا ہے، بلکہ جو انڈین ملٹری آفیسرز ہیں جو اس میں انوالو تھے، ان نے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کی ہوئی ہیں، اور باقاعدہ ان کو جو پٹھان قبائلی ہیں ان کو پاکستان کے برگیڈ ہیڈ کوارٹرز میں نہ صرف ٹریننگ دی گئی تھی، بلکہ ان کو جدید جو اسلحہ چلانے کی بھی ٹریننگ دی گئی تھی، لیکن ان کو صرف آگے رکھا گیا تھا۔ یہ کوئی لائٹننگ والی بات نہیں ہے، اصل میں یہ ان کے پیچھے تو جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تھا وہ تو پاکستانی فوج کا تھا، اور جو وزیرستان کے قبائلی تھے ان کو تو لانے پر ہی سردار شوکت حیات اور میجر خورشید انور کے بیچ میں بہت بڑا تنازع چل رہا تھا۔ یہ اسی کتاب میں اکبر نے لکھا ہے، میجر جنرل اکبر نے، کہ جب ہم کشمیر پر حملے کے لیے
لاہور میں لیاقت علی خان کی صدارت میں ہم ایک میٹنگ کر رہے تھے، تو میٹنگ سے جب میں باہر نکلا تو مجھے میجر خورشید انور ایک طرف لے گیا، جو مسلم لیگ کا نیشنل گارڈ کا وہ ہوں، ہیڈ بھی تھا۔ ہوں، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ جو سردار شوکت یحییٰ ہے، یہ جو کچھ کرے گا، چونکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تو سردار شوکت یحییٰ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا، جو خود ملٹری سے ارلی ریٹائر ہو کے آ گیا تھا۔ یہ وزیر جی، اعظم جو تھے پنجاب کے، اس کا بیٹا تھا یا بھتیجا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اس کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا۔ اصل جی۔ میں جو کانفلکٹ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ میجر خورشید انور کہہ رہا تھا کہ ہاں، آپ نے سردار شوکت حیات کی بات کی، ان کے فادر جو تھے نا، ان کے فادر جو تھے سردار سکندر حیات، جی وہ چیف منسٹر تھے پنجاب کے، بلکہ اس کو پرائم منسٹر یا پریمیئر کہتے تھے ان دنوں میں۔ ان کی سڈن ڈیتھ ہو گئی تھی 1942 میں۔ اس کے بعد پھر ان کو فیملی نے جو ہے نا بلوا لیا کہ جی ایک بندہ فیملی کا جو ہے نا وہ سیاست میں ہونا چاہیے، تو سردار شوکت حیات جو ہیں وہ پھر سیاست میں آ گئے، اور ہی واز ینگسٹ منسٹر ان دا پنجاب گورنمنٹ آفٹر دا پارٹیشن۔ جی ہاں، تو وہ جو تھے ان کی اور شوکت، وہ جو میجر خورشید انور تھا، جو وہ جو غلام محمد صاحب تھے وزیر خزانہ، ان کا رشتہ دار تھا میجر خورشید انور۔ تو جنرل اکبر کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ کیوں جو ہے وہ اس وقت آپس میں جو ہے وہ کانفلکٹ پیدا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کو فالو نہیں کروں گا۔ بعد میں یہ سامنے آئی کہ یہ میجر خورشید انور شمالی وزیرستان کے وزیری اور آفریدی قبائل کو کشمیر پر حملے کے لیے پیسے مانگ رہا تھا اور ان کو تیار کر رہا تھا، اس کے چونکہ وہاں لنکس تھے، چونکہ اس کی وہاں ڈیوٹی رہی ہے۔ تو یہ جو سردار شوکت یحییٰ تھے، یہ سوات کے جو اوپر کے پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں، جن کو کہتے ہیں کالے پہاڑ۔ تو ان کالے پہاڑی علاقوں کے پشتونوں کو یہ کشمیر میں استعمال کرنا چاہتے تھے، اور بہت تھوڑی تعداد میں یہ لوگ افیکٹو تھے، چونکہ یہ خود پہاڑی علاقوں کے لوگ تھے، اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں یہ بڑے افیکٹو ثابت ہو سکتے تھے، اور ان کو استعمال کر کے سری نگر کے ایئرپورٹ پر وہ کہہ رہا تھا کہ ہم قبضہ کرنے کے کوشش کر رہے تھے۔ تو اس نے یہ کیا کہ ان کو ڈاج کر کے، چونکہ جو نادرن کمانڈ تھی جو ایبٹ آباد میں قائم کی گئی تھی، اس سیکٹر کا کمانڈر ان چیف جو ہے وہ میجر خورشید انور تھا۔ جو سینٹرل کمانڈ تھی راول پنڈی میں، اس کا کمانڈر جو تھا وہ خانزادہ کرنل خانزادہ تھا، جو خود ایبٹ آباد کے شاید رہنے والے تھے۔ تو جو سودرن کمانڈ تھی، جس کا ہیڈ کوارٹر سیالکوٹ میں تھا، اس کا جو ہیڈ تھا، سیکٹر کمانڈر تھا، وہ میجر جنرل زمان کیانی تھے، جو یہ آئی این اے کے لوگ تھے۔ اور ان کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ پاکستان کے گجرات پنجاب میں بنایا گیا تھا، اس کو کہا گیا تھا آزاد جی ایچ کیو۔ تو اس کے جو ہیڈ تھے، چیف آف آرمی سٹاف تھے، وہ راجہ حبیب الرحمان صاحب تھے میرپور کے۔ وہ بھی آئی این اے کے شاہ نواز خان کے بعد وہ سیکنڈ نمبر پر تھے، جو سبھاش چندر بوس کے ساتھ رہے تھے۔ تو جب یہ واپس آئے تو نہرو نے ان کو انڈین آرمی میں لینے سے انکار کر دیا، اور یہ بڑے سخت نہرو کے خلاف ہو گئے تھے۔ تو پھر انہوں نے یہاں آ کر کشمیر پر حملے کا منصوبہ جب یہ بنا رہی تھی پاکستانی گورنمنٹ لیاقت علی خان کی، تو انہوں نے کہا سردار شوکت حیات نے کہ آئی این اے کے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے۔ تو انہوں نے پھر آئی این اے کے لوگوں کو بھی شامل کیا۔ ان کو الگ ٹاسک دیا ہوا تھا، وہ جو میجر خورشید انور کا گروپ تھا جو قبائلیوں کی قیادت کر رہا تھا، وہ اس کو الگ ٹاسک دیا ہوا تھا۔ جو پاکستان کے ریٹائرڈ فوجی تھے، جو برٹش آرمی سے ریٹائرڈ ہوئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں، ان کو الگ ٹاسک دیا گیا تھا۔ اور جو آزاد کشمیر کے علاقے میں جو برٹش آرمی کے ریٹائرڈ لوگ تھے، جو ارلی ریٹائرمنٹ یا ڈی ایکٹیویٹ ہو گئے تھے، ان کو الگ ٹاسک دیا گیا تھا۔ اور اس طرح کر کے سوات کی آرمی کو انوالو کیا گیا تھا، دھیر کی آرمی کے لوگوں کو بلایا گیا تھا، اور پھر اس میں سب سے آگے قبائلیوں کو رکھا گیا تھا، تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ پرائیویٹ جو ملیشیاز ہیں یا جو گروپ ہیں، لشکر ہیں، یہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ اور پاکستان نے پہلے یہی کہا کہ ہم نے ان کو نہیں بھیجا، بلکہ ان کو یہ خود ہی ایک ہندو مہاراجا کے ظلم کے خلاف مسلمانوں کی مدد کے لیے کشمیر گئے ہیں۔ تو ہم نے ان کو فیسلیٹیٹ بھی نہیں کیا۔ لیکن نہرو نے جب یہ دھمکی دی کہ ہم پاکستان کے اندر گھس کر ان کے کیمپ تباہ کریں گے اور ان پر حملہ کریں گے، تو اس وقت پھر تھوڑا سا سنجیدہ لیا گیا، اور یونائٹڈ نیشن نے بھی مداخلت کی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ میجر جنرل اکبر نے ہی اس منصوبے کو ایکسیکیوٹ کیا، اور یہ تو اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہے کہ میں بارہمولہ تک پہنچ گیا تھا، اور وہاں جا کر دیکھا تو آگے چونکہ وہ بارش ہوئی تھی اور پانی کا کیچڑ تھا، تو سری نگر ایئرپورٹ سے وہ کہہ رہا ہے کہ قبائلی 4 میل دور رہ گئے تھے، لیکن وہاں کوئی ہیلپ نہیں پہنچی۔
تو پھر میں نے ان کو واپس بھاگتے ہوئے بھی دیکھا، اور اصل میں وہ واپس تب بھاگے تھے جب انڈین آرمی نے ان پر بمباری کی تھی اور ان کو بڑے پیمانے پر مارنا شروع کر دیا، تو یہ بھاگ گئے تھے۔ جاوید صاحب، میجر جنرل اکبر خان نے بارہ مولہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ 14,000 کی آبادی تھی اور اتنی لوٹ مار ہوئی، وہاں پہ قتل و غارت ہوئی کہ 3,000 اس کی آبادی رہ گئی۔ یعنی اتنی بڑی ہیومن ٹریجڈی ہے اور انہوں نے کوئی افسوس کا اس پہ اظہار نہیں کیا کہ کتنی زیادتی تھی یہ، اور ان کو کنڈیم نہیں کیا ان ٹرائبل ریڈرز کو کہ انہوں نے کتنا وہاں ظلم و ستم کیا۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ میجر جنرل اکبر جو تھے، جو پہلی جو تھی فوجی انقلاب کی کوشش کی تھی جس کو کہتے ہیں کو اٹمپٹ، اس میں بھی وہ بہت ایکٹیو تھے 1951 میں۔ اور اس میں جو کمیونسٹ پارٹی تھی، فیض احمد فیض اور سجاد ظہیر جیسے جو لوگ تھے، وہ بھی ان کے ساتھ کسی حد تک مل گئے تھے، اور انہوں نے یہ پرومس کیا تھا کہ آپ کی پارٹی پر جو ہے اگر میں آ گیا پاور میں تو آپ کی پارٹی کو میں سہولتیں دوں گا اور ایک عام پارٹی کی طرح یہ بھی کام کر سکے گی۔ تو سجاد ظہیر کو اور فیض احمد فیض کو بھی جیل میں رہنا پڑا 4-5 سال، اور میجر جنرل اکبر خان بھی 5 سال تک جیل میں رہے۔ اور اس کے بعد یہ بھٹو دور میں جو ہے کچھ عرصے کے لیے چیف آف نیشنل سیکیورٹی بنایا گیا تھا، اور ان کی ڈیتھ ہوئی 1994 میں۔ ان کو ایک فادر آف پراکسی وار بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ بلکہ انہوں نے اس بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے چیف آف ڈیفنس بنایا گیا، یا چیف آف ڈیفنس سٹاف اس طرح کا مجھے جب بنایا گیا تو میں نے میٹنگ بلائی۔ پہلے تو میں نے ملٹری آفیسرز کی میٹنگ بلائی کشمیر کے حوالے سے، تو وہاں کوئی ہمارے بیچ میں کوئی کنسنسس نہ ہو سکا، تو پھر میں نے اپنے گھر جو ہے وہ میٹنگ بلائی ملٹری آفیسرز کی، اور وہاں بھی کوئی ہم کنکلوژن نہ نکال سکے کہ کشمیر پر ہم نے کیسے قبضہ کرنا ہے اور کیسے وہاں دوبارہ جو ہے وہ حملہ کرنا ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ تو صرف ہم نے صرف میٹنگ کی تھی، اور جو برٹش جو ہمارا ہیڈ تھا، برٹش کیا کہتے ہیں اس کو، جنرل گریسی نے چونکہ سیز فائر کر دیا، تو اس لیے ہم نے اس سے ڈس ایگری کر کے اپنے چیف آف آرمی سٹاف سے میں نے 2 میٹنگز بلائیں، تو اس وجہ سے مجھے یہ راولپنڈی کنسپریسی کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ اور اتنی سی تو بات تھی، باقی ہم نے کوئی کنسپریسی نہیں کی تھی، یہ بہت جھوٹ ہے۔ وہ میجر وہ جو مزدور کسان پارٹی کے تھے میجر اسحاق، ان کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے فلانی جگہ باہر میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سازش کیس کا سرغنہ تو لگتا ہے کہ میجر جنرل اکبر خان ہے، لیکن مجھے اس میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی ہے۔ میجر اسحاق کہتا ہے جو مزدور کسان پارٹی کا تھا، تو اس کو بھی چونکہ گرفتار کیا گیا تھا، آپ کو شاید پتا ہو کہ وہ بھی اس وقت فوج میں تھے۔ تو فیض احمد فیض صاحب بھی فوج میں جو ہے وہ اعزازی میجر بنے تھے، اور یہ سارے لوگ مل کر اس میں ہمارے گلگت کے وہ جو مرزا حسن خان تھے، جو جموں کشمیر 6 انفینٹری کے اس وقت کیپٹن تھے، جنہوں نے گلگت میں مہاراجہ کی فوج کے خلاف، فوج کو وہ خود لیڈ کر رہے تھے لیکن وہ ڈیفیکٹڈ ہو گئے تھے، اور وہ مل گئے تھے میجر براؤن وغیرہ لوگوں سے۔ اور پھر میجر براؤن نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس میں اس نے مرزا حسن خان کو بہت برا بھلا بھی کہا ہے، اور مرزا حسن خان نے اس کو برٹش انٹیلیجنس کا ایجنٹ کہا ہے میجر براؤن کو، کہ اس نے یہاں سازش کی۔ وہ کہ مرزا حسن صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں ایک شیعہ اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے تھے اپنی انڈیپینڈنٹ، اور یہ میجر براؤن نے اس کو صوبتاج کیا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مرزا حسن خان خود کہتا ہے کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہاں کمیونسٹ سازش کر رہے ہیں کشمیر میں، تو ہم اس کو ہر حال میں ہم نے ملٹری کے اندر جو ہے وہ جموں کشمیر ملٹری کے اندر جو ہے وہ ایک کونسل بنائی ہوئی تھی، آفیسر کونسل، تو اس میں ہم نے لوئر رینک جو ہے وہ ملٹری جموں کشمیر ملٹری کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا تھا، اور وہ ہم بغاوت کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ پاکستان کے کہنے پر ہی کرنا چاہتے، اور اس بقول اس کے وہ ریاست جموں کشمیر کو پاکستان میں شامل کرنے کے حامی تھے۔ لیکن گلگت میں اصل میں اس کے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا کہ میجر براؤن کو الگ ٹاسک دیا گیا تھا جو اصل ٹاسک تھا، اور اس کو محض استعمال کر لیا گیا تھا مرزا حسن خان کو۔ تو بعد میں اس کو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے اپنی ریاست سے بھی، اپنے حلف سے بھی غداری کی، اور میرے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا۔ تو میجر براؤن بھی لکھتا ہے کہ میں نے بھی مہاراجہ کا نیمو کھایا تھا، لیکن میں نے بھی غداری کر لی، لیکن میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، چونکہ گلگت بلتستان کے لوگ مہاراجہ کے پہلے سے ہی خلاف تھے، میں نے وہاں چیک کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارا راولپنڈی سازش کیس کے حوالے سے وہ بہت ہی اس نے اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ میں نے تو صرف اپنے چیف آف آرمی سٹاف سے جو اس نے سیز فائر کیا انڈیا کے ساتھ جنرل گریسی نے، اس سے ڈس ایگری کر کے ملٹری آفیسرز کی اپنے گھر میں اور جی ایچ کیو میں 2 میٹنگز بلائی، تو اس لیے مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اکبر خان نے جو کیا یہ سب کچھ، وہ ایکچولی جنرل گریسی سے بھی بہت ناراض تھے اور لیاقت علی خان سے بھی بہت ناراض تھے،
اور کشمیر کی وجہ سے ہی جو ہے پاکستان میں اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا جو پیریڈ شروع ہوا اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہیں سے سٹارٹ ہوا. میجر براؤن بھی کیا عجیب و غریب کریکٹر تھا کہ وہ 1959 تک پاکستان میں رہا جی اور ہاں وہ اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھتا تھا. اس کی برتھ اور اس کی ڈیتھ دونوں اسکاٹ لینڈ میں ہوئی اور ان کو بعد از مرگ جو ہے پوسٹیومسلی پاکستان کا ایک ایوارڈ بھی دیا گیا. جی تو اعلان یہ بھی عجیب امتیاز. سٹوری ہے. جی ہاں جی ہاں ہاں بالکل، وہ اس کو احلال امتیاز دیا گیا تھا یا کچھ اس طرح کا ایوارڈ. ایک تو وہ جو اس کو کہہ رہا ہے نا کہ میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا تھا کہ یہاں سیز فائر ہو. ہم تو ہر حالت میں کشمیر کے لوگوں کو وہ کرنا چاہتے تھے، اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے، اور کشمیر کے لوگ ہمارے ساتھ ہی شامل ہونا چاہتے. وہ ایک اسپیکولیشن کرتا ہے جبکہ یہ جھوٹ ہے. کشمیر کے لوگ تو بالکل اس وقت شیخ عبداللہ کی قیادت میں وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے. جموں کے جو مسلم کانفرنس کے لوگ تھے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے، لیکن چودھری غلام عباس صاحب اس وقت جیل میں تھے. تو یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے وہاں حملہ کیا تو ہمیں نہرو نے تانا دیا ہے حملہ آور ہونے کا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ جو افینسو جو اٹیک جی ریڈر، ریڈ کرنا ہاں جو ہے. جی جی ریڈ کرنا، تو یہ قابل فخر بات ہے اور یہ ہمارے حصے میں آیا ہے. تو ہم آج چنگیز خان، تیمور لنگ، محمد بن قاسم، محمد غوری اور اس طرح کی کیٹیگری میں شامل ہو گئے ہیں. محمود تو آپ غزنوی. جی محمود غزنوی وغیرہ لوگوں کی، یعنی وہ تمام خونی درندے جو انسانی تاریخ میں بے گناہ لوگوں کا خون بہاتے رہے اور ان کا نام آج لوگ اسی درندگی کے حساب سے لیتے ہیں. بلکہ چنگیزیت کے خلاف تو علامہ اقبال نے ایک وہ لکھا ہوا ہے، شعر بھی لکھے جی ہوئے ہیں. تو یہ اس پر آپ دیکھیں گے، یہ اس پر فخر کرتا ہے کہ جتنی درندگی انہوں نے کی تھی ہمیں بھی اسی کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی ایسے ہی درندے ہیں اور ہمیں اس درندگی پر بڑا فخر ہے جو ہم نے بارہمولہ میں. بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ بارہمولہ میں قبائلیوں نے جس تیزی سے لوگوں کا قتل عام کیا، کوئی ٹرینڈ فوج بھی اس تیزی سے قتل عام نہیں کر سکتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی میرے لیے حیرت کی بات ہے ایز اے فوجی کہ اتنا جلدی انہوں نے 3 دنوں میں یہ 10,000 بندے کیسے قتل کر لیے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ذہنیت کو آپ کہاں آپ لے کے جائیں گے. جو انسانی جو ایک معیار ہے، یعنی جو ایک عام انسانی سٹینڈرڈ ہے، یہ اس سے بھی گرا ہوا ذہنی جی سطح کا بندہ لگتا ہے. جی بہت جی ہی قابل افسوس اور قابل مذمت باتیں کی انہوں نے. یہ تھینک یو ویری جی مچ جاوید صاحب. تھینک یو.